अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की स्टोरी है वो है एपीसी के हवाले से। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आज इनेकाद किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तमाम जमातों के सरबराह तकरीबन वहां पर मौजूद थे। बड़ी शख्सियात में मियां नवाज शरीफ साहब थे, चौधरी निसार साहब ने वहां पर शिरकत की, चौधरी शुजात मौजूद थे, सैयद मुनव्वर हसन नुमाइंदगी कर रहे थे जमात इस्लामी की, इमरान खान साहब पीटीआई की जानिब से, हैदर अब्बास रिजवी थे, महमूद खान अचकजई साहब वहां पर मौजूद थे, असफंदियार वली, सलीम सैफुल्लाह, साजिद नकवी, मौलाना फजल रहमान जो थोड़ी सी तबीयत खराब उनकी हुई, अब वो बेहतर है, उनके बारे में बात करेंगे। वो भी वहां पर मौजूद थे लेकिन बीच में उनको छोड़ करके जाना पड़ा। इस तरीके से पीएमएजेके के बारे में भी कहा जाता है मौजूद थे लेकिन फिर बीच में हाफ में उठ गए। आर्मी चीफ जनरल कियानी भी मौजूद थे और जनरल पाशा डीजी आईएसआई भी वहां पर मौजूद थे। और ये एक काफी बड़े लेवल की एक मीटिंग, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने पहले बात की, खिताब किया और ओवरऑल सिचुएशन के बारे में आगाह किया। फिर हिना रवानी खर की ब्रीफिंग थी जो आप नहीं देख सके टेलीविजन पे क्योंकि वो फिर कहते हैं क्लोज कैमरा सेशन था। और उसके बाद डीजी आईएसआई ने भी ब्रीफिंग दी और क्या चीजें डिस्कस हुई, इसी बारे से आज की हमारी ट्रांसमिशन होगी। नॉट ओनली 8 to 9 बल्कि 10 बजे के बाद भी हम जारी रखेंगे खबरनामे की ब्रेक के बाद। मैं अपने मेहमान का तारुफ कर रहा हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर तला महमूद साहब जो कि स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन भी हैं। आप जानते हैं रहनुमाए जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप प्रोग्राम में आए। हम टेलीफोन लाइन पर भी बात करेंगे सईदा आबदा हुसैन साहिबा से, अमेरिका में जर्नलिस्ट हैं हमारे दोस्त जमीर हैदर, उनसे भी बात करेंगे। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जीशान शम्सी जो कि नुमाइंदा है वक्त न्यूज के। अस्सलाम वालेकुम जीशान। जी जीशान, अब तक की क्या अपडेट्स हैं आपके पास रिगार्डिंग एपीसी? जी, आज वज़ीर आज़म की कॉल पर एपीसी का इजलास इस वक्त भी जारी है। ये इजलास दिन 3 बजे के करीब शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ यहाँ पर हमारी जो सियासी रहनुमाओं से बातचीत हुई कि यहाँ पर शिरकत से कबल उन्होंने एक ही बात पर तमाम लोग जो मुतफिक थे कि मुल्क की जो सलामती है और खुद मुख्तारी है उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। और जो गुज़िश्ता 10 साल की जो दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें जो है बड़े पैमाने पर नजरसानी करने की जरूरत है। इस वक्त भी ये इजलास जारी है और तमाम जो आला ओहदेदार थे जिनमें हिना रबानी खर जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से भी ब्रीफिंग दे दी गई है। उसके बाद ISI के जो डीजी हैं जनरल शुजा पाशा, उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस के शुरा को ब्रीफिंग दी। जो हिना रबानी खान ने अपने अमेरिका के दौरे के हवाले से तमाम जो वहां पर उनके साथ उन्होंने मुलाकातें की और जो जनरल असम्बली में उन्होंने खिताब किया उस हवाले से उन्होंने एपीसी के शुरा को जो है वो तफसीलात से आगाह किया। साथ ही साथ जब इसमें जो मेजर ब्रीफिंग थी जनरल शुजा पाशा की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि ISI के हकानी ग्रुप के साथ जो ताल्लुकात का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वो सरासर बेबुनियाद है और उसे यकसर होकर इसे मुस्तरद कर दिया गया है। इसमें उन्होंने और जनरल पाशा का यह भी कहना था कि हकानी ग्रुप जो है उसके अफगानिस्तान में 3 सूबों पर वो जो काबिज है और 7 पर उन काबिज होने के लिए वो कार्रवाई कर रहा है। ताहम जो जनरली उन्होंने इस ब्लेम गेम को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि अमेरिका की जानिब से जो जनरल माइक मॉलन की जानिब से हालिया दिनों में लगाए गए। उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ ने भी अपने जो है ब्रीफिंग के दौरान अपनी तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे मामलात में हुकूमत की जो नाकामियां हैं उनका दिफा नहीं किया जाएगा, ताहम मुल्की दिफा और सलामती पर जो है इस वक्त अवाम, फौज और जो भी सियासी जमातें हैं वो मुतहद हैं और ऐसे मामलात को पार्लियामेंट के सामने लेकर आना चाहिए। उनका कहना था कि मुल्क की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत के लिए सब जो है इस वक्त मुतहद हैं और किसी किस्म की जारियत का जो है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। हमारे जो सिक्योरिटी जराए के हवाले से हमें इतलात मौसूल हुई अब से कुछ देर कबल, उसमें यह भी था कि इस सवालात के जो वक्फा सवालात है इस दौरान ये सवाल भी किया गया था कि आया पाकिस्तान की अगर जो सरहदें हैं या इन पर किसी किस्म का जो हमला किया जाता है तो उस सूरत हाल में पाक फौज का जो क्या लाए अमल है और क्या उसमें जो पॉलिसी है वो इख्तियार की जाएगी। तो इस पर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये कह दिया है कि किसी भी किस्म की मां सवाए ड्रोन अटैक्स के जो किए जाते हैं उनके अलावा अगर कोई ट्रूप्स किसी भी बॉर्डर से इंटर करने की कोशिश की गई तो उनको वहां पर ही उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मुज़ाकरात का अमल है उसे भी जो है वो जारी रखा जाएगा। जी, आप मेरे साथ ही ऑनलाइन रहे। अब सेनेटर तला साहब, 2-3 चीजें, एक तो ये जिस तरीके से पहले भी कहा जा रहा था कि ड्रोन अटैक्स गालिबन कंटिन्यू रहेंगे और ड्रोन अटैक्स पिछले दिनों भी अटैक हुआ, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड एक चीज के ऊपर बड़ा स्ट्रेट हुए मौकिफ और
دوسری چیز یہ کہ سب نے اس چیز کو ضرور ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمیں جو اپنی 10 سالہ خاص کر کے پوسٹ 9/11 جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ نظر ثانی کرنی ہے. اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری فارن پالیسی میں کوئی شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا سلسلہ؟ میں سمجھتا ہوں جی اللہ کرے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کسی پریکٹیکل لائن کے اوپر یا منطقی انجام تک پہنچے, کوئی اس پالیسی میں تبدیلی آئے, کیونکہ آج سے 10 سال پہلے جس جگہ ہم کھڑے تھے آج بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں, بلکہ اس سے بری پوزیشن پہ کھڑے ہیں. ان کے مطالبات نہیں ختم ہوں گے, اور مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ امریکنز کی یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے. کیا جلال الدین حقانی کا جو نیٹ ورک جس کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹروپس اور پاکستان ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کریں, تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, تو کیا جلال الدین حقانی طالبان کا پارٹ نہیں ہے؟ ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ پاکستان کو ان کی طرف اٹیک کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے جو کاروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک متضاد چیز نہیں ہے کہ ایک طرف امریکن جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. جلال الدین حقانی تو طالبان کا ایک پارٹ ہے, جلال الدین حقانی ان سے ہٹ کر تو نہیں ہے, اس کا لیڈر تو ملا عمر ہے. اور ان کے کیا مطالبات اس جگہ پہ ختم ہو جائیں گے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ یہ کاروائی کریں؟ اگر ماضی تاریخ کو دیکھا جائے طلعت صاحب تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جی ان کو بھی یہ وہی, آج کسی نے مجھے مثال دی کہ جناب انہوں نے کہا کہ فلانے بکرے کو ذبح کر دو, تو ہم نے وہ بھی کر دیا, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو اس طرح ٹھیک نہیں کیا, تھوڑی سی چھری اوپر نیچے کرو. یہ تو ہر چیز میں اب نقطہ وہ نکالا جا رہا ہے. لیکن جو بنیادی سوال پھر وہی کہ اب آپ کی جماعت کا ہمیشہ سے بڑا کلیئر کٹ موقف رہا ہے. مولانا صاحب کا بالکل ایک چیز کے اوپر جو سٹانس ہے وہ ان کا ہے, اور وہ بالکل اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. مولانا صاحب نے جو وہاں پر سٹانس لی ہے میں اس کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں. اے پی سی کے اندر میں مولانا صاحب سے ملاقات رہی ہے, مولانا صاحب کا بھی موقف یہی تھا. مولانا صاحب کا ہی یہ موقف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, بلکہ مولانا صاحب کا موقف یہی تھا کہ ایک تو دوگلی پالیسی, پھر مولانا صاحب کا یہ موقف تھا آج جلال الدین حقانی ہے, کل آپ کی کوئٹہ شورا ہے, پھر اس کے علاوہ کوئی تیسرا ان کا مطالبہ ہے. یہ تو مطالبات نہیں ختم ہوں گے. اصولی طور پہ اس وقت ان کو اپنی جگہ پر کھڑے ہو جانا چاہیے, اور ہر چیز کا حل موجود ہے. ہر چیز کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سوائے جنگ کے یا سوائے وار کے اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اس کے اور سولوشنز ہیں, ان سولوشنز کے اوپر سٹینڈ لینا ہوگا. ویسے ایک کوئکلی مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ اب 2 آپشنز ہیں. ایک تو جناب ہم نے کہا کہ امریکن حلقوں میں بھی ہمارے ڈیفینیٹلی ہمارے دوست ہیں جو امریکہ میں ورجینیا میں, ان سے بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں بریک کے بعد. لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ جناب پاکستان پہ غالباً کوئی امریکہ بڑی سختی یا سخت کارروائی کرے گا. اب اس میں مختلف ہوئی تھی, کیا کوئی سینکشنز کی صورت میں ہوتا ہے یا کوئی حملے کی صورت میں ہوتا ہے. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی تورا بورا کی طرح کی بامبنگ بھی کی جا سکتی ہے, سرجیکل سٹرائکس بھی کی جا سکتی ہیں, اور گراؤنڈ بوٹس کی بھی بات کی جا رہی. لیکن پاکستان نے کہا کہ جناب ادر دین دیٹ کوئی بھی اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا. مولانا صاحب نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے جی اس اے پی سی کے اندر, اور اس میں ایک سٹینڈ یہ بھی تھا کہ ہمیں اپنی جگہ پر کھڑا ہونا ہے, اور اس کی لاجک یہ ہے کہ جب وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جو 2014 میں انہوں نے واپس جانا ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان طاقتور ہو. وہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا ملک اس کے اوپر زیادہ اس کے اوپر سواری نہ کر سکے, کمزور ترین ہو, اور یہ ان کے منصوبے کا حصہ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی پروگرام. تو اس کا مطلب تو یہ طلعت صاحب جس طریقے سے انڈیا کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے, جس پہ پاکستان کو بڑے جائز خدشات ہیں, اور وہ انڈیا کو جو لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی امریکہ بنا چکا ہے, اور لانگ ٹرم انڈیا کو وہ اس خطے میں مین کرتا دھرتا بنانا چاہتا ہے اگینسٹ اس یا اگینسٹ چائنا یا اگینسٹ واٹ ایور. اور بہت زیادہ تعلقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بیانات آتے ہیں اینٹی پاکستان حامد کرزئی کی جانب سے, اور بہت زیادہ پرو انڈیا بھی آتے ہیں. اس پہ بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ میں موجود ہیں سر طلعت محمود صاحب, ہمارے ساتھ آن لائن اس وقت بھی موجود ہیں ہمارے نمائندہ شمسی صاحب. ویل جسٹ ٹیک اے بریک ہے. ویلکم بیک جی. یہ بتائیے طلعت صاحب کہ برہان الدین ربانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ابھی آپ کی میری بریک میں. کچھ تاثر یہ ہے جس طریقے سے الزام لگایا جاتا ہے پاکستان کے اوپر افغانستان کے صدر صاحب کرزئی صاحب کی جانب سے, اور یہ بہت زیادہ ایک رفٹ اور پیدا ہوئی ہے ان کے قتل کے بعد, اور جس طریقے سے واپس وہ آ گئے امیڈیٹ بیسس پہ یونائٹڈ نیشنز میں سے چھوڑ کے سارا سلسلہ. ربانی صاحب کو قتل کیا گیا اور وہ
طالبان نے اس کا قبول کر لیا. لیکن ایک تاثر یہ کہ یہ ورڈز میں نے پڑھے تھے کچھ انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں بھی اور پہ بھی کہ جنرلز سٹنگ ان اسلام آباد ور ناٹ ہیپی فرام ربانی. اب ربانی صاحب کا جو پورا سلسلہ ہے سر، اس سے کیا نقشہ پیدا ہوا ہے آگے؟ دیکھیے، میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو برہان الدین ربانی صاحب تھے، یہ ایک امن جرگے کے حوالے سے ان کے پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے، اور وہ جرگہ ان کی مفاہمت کرا رہا تھا امریکن نیٹو فورسز اور طالبان کے درمیان. ٹھیک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی شخصیت جو متنازع ہو وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ میرے خیال سے نہیں کر سکتی. اور برہان الدین ربانی صاحب جو ہیں وہ متنازع شخصیت تھے، کیونکہ طالبان کی نگاہ میں ان کی وہ اہمیت نہیں تھی کہ وہ غیر متنازع ہیں، کیونکہ ان کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں ہسٹری میں جائیں گے تو امریکن اور باقی معاملات کے اندر برہان الدین ربانی صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ان کو کال کیا اور اس میں فیسیلیٹیٹ کیا. تو وہ تو پارٹی تھے بیسیکلی. اب بیسیکلی تو برہان الدین ربانی صاحب کو تو انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ آپ چلے جائیں ابو دھابی چلے جائیں. آپ یہ جب ابھی ابو دھابی گئے تھے تو آپ بھی ساتھ تھے اس سلسلے میں؟ میں اس قاضی حسین سے میری بات ہوئی تھی، وہ کہتے تھے وہ ساتھ تھے ان کے. قاضی حسین احمد صاحب بھی ساتھ تھے. نہیں، قاضی صاحب نہیں تھے. برہان الدین صاحب کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے ہم لوگ وہ شاید کسی اور پروگرام میں ہوں گے، لیکن ابھی چند روز پہلے جو ہوا. نہیں، میں 3-4 مہینے پہلے. اچھا، پرانے والے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں امن جرگہ جس میں ابو دھابی کردار ادا کر رہا ہے اور بھی مختلف ملک ممالک ہیں وہ. لیکن اصل میں جو ان کی ڈسکشن چل رہی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے امریکنز کی، امریکن ایک طرف تو اس وقت طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشنز کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی بات کر رہے ہیں، جو آج سے 8-9 سال پہلے ہمارا بھی یہی اسٹینڈ تھا، ہماری پارٹی کا بھی یہی اسٹینڈ تھا، اور آج وہی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ کام جو اس وقت ان کا ہو رہا ہے اس سے وہ یہ اسیس کرتے ہیں، جو ہم اس وقت کے حالات دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، تو ہماری نگاہ میں یہ کوئی اچانک نہیں ہے کہ یہ کوئی اچانک ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے یا اچانک کوئی ایونٹ ہو گیا. نہیں، یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اور ابھی اے پی سی میں بھی مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جب یہ ادھر سے جائیں گے تو انہیں کوئی مضبوط ملک چھوڑ کے نہیں جانا، انہوں نے کمزور ترین ملک کہ وہ ان کے کنٹرول میں رہیں. اب اگر وہ یہاں سے نکل رہے ہیں تو وہ پاکستان کو تو مزید کمزور کرنا چاہیں گے، اور یہ سارے طریقے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے پاکستان مزید کمزور ہو. اور یہ تو اس کا سٹیپ 1 ہے جو ابھی ٹریلر سٹارٹ ہوا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں جو اچیومنٹ انہوں نے کی، جس پہ دنیا کے اندر ان کا بڑا نام ہوا تھا کہ ایبٹ آباد کا جو انہوں نے آپریشن کیا تھا 2 مئی کا، ان کا وہ گراف اس لیول تک نہیں پہنچا جس لیول تک پہنچنا چاہیے تھا. ان کا گراف خود بڑی کرٹیسزم آ رہا ہے جی ان کی اپنی حکومت کے اوپر. اور جتنا اس کے بعد ان کو نقصانات پہنچے ہیں افغانستان میں، وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ان کو نقصانات پہنچے ہیں امریکنز کو. ٹھیک صاحب، یہاں پہ میں چلوں گا دوبارہ اپنے نمائندہ کی طرف. شمسی صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ آج کی جو اے پی سی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اس میں آپ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، یہ رات کو 10 بجے سے لے کر ختم بھی ہو سکتی ہے 11 بجے یا 12 بجے جب بھی. ایک تو یہ بتائیے کہ اس میں کون کون سی شخصیات اب تک اپنا بیان دے چکی ہیں یا اپنا رائے دے چکی ہیں، اور کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی مزید دینا ہے، اور تب تک یہ کنکلوڈ ہوگی، کب تک اس کا رزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے؟ تھوڑا ڈیٹیلز دیجیے گا جناب. فیصل صاحب، یہ اے پی سی جس کا آغاز ہوا تو وزیر اعظم گیلانی نے اس میں اپنے جو ریمارکس سے اپنا اس اے پی سی کا آغاز کیا. اس کے بعد وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے اپنے دورہ امریکہ کے حوالے سے اور حالیہ بیانات پر جو انہوں نے یو این اسمبلی میں جو اسپیچ دی اور اس پہ جو موقف اختیار کیا، اس کے حوالے سے انہوں نے اے پی سی کو آگاہ کیا. اس کے بعد آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں جنرل شجاع پاشا، انہوں نے اے پی سی کے شرکاء کو بریفنگ دی تفصیلی طور پر ان کے جو حالیہ امریکہ کے آئی ایس آئی سے متعلق بیانات تھے. اس کے بعد میاں نواز شریف، میاں مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، عمران خان، یہ جو میجر پرسنالٹیز تھیں، ان کے موقف تو آہستہ آہستہ سامنے آتے گئے ہیں. ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف نے جو اس میں ایک سٹینڈ لیا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ
اس وقت جو حکومتی ناکامیاں ہیں ان کا کسی طرح بھی دفاع نہیں کیا جائے گا. تاہم موجودہ صورتحال میں جو ملکی دفاع اور سالمیت کا مسئلہ ہے اس پر تمام جماعتیں جو ہیں باشمول فوج کے عوام کے ان کو اس وقت وہ متحد ہیں اور وہ یکجا سٹینڈ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ اور جو ایک ان کے ساتھ پارٹنرشپ چل رہی ہے اسے ختم کرنا چاہیے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس پارٹنرشپ کو ختم کر کے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی اس پر وہ تفصیلی طور پر نظر ثانی کرے اور جو ہے ملکی اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ تو چونکہ یہ ان کیمرہ ایک بریفنگ تھی اپنے سورسز سے جس طرح یہ اطلاعات سامنے آئیں ہم نے اپنے ویورز سے شیئر کی. ابھی تک جو ہے اس کے جہاں تک آپ نے اس کے ختم ہونے کا سوال کیا تو یہ اے پی سی آلریڈی 1.5 گھنٹہ لیٹ شروع ہوئی تھی اور جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں دی جا رہی. جو شرکا یہاں پر شریک ہیں اور ان کو وہ جتنا بھی اپنا جو بھی ان کے تحفظات ہیں جو بھی سوالات ہیں انہیں کوئی ٹائم لمٹ میں باؤنڈ نہیں کیا جا رہا. ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہیں اور جتنی دیر تک چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اے پی سی رات گئے تک جو ہے یہ کانفرنس جاری رہے گی. جی ٹھیک, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا شمسی. سر دو چیزیں اور یہاں پر میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک تو سر یہ بڑا عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ جنرل مائک ملن جو کہ سیکنڈ ٹرم تھی ان کی بحیثیت جوائنٹ چیف کی, ایڈمرل صاحب نے سارے کا سارا جو نزلہ ہے اپنی ناکامی کا یا جو اہداف وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس سے آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا پیلسٹینین ایریاز کے اوپر تو بڑا منہ توڑ جواب پڑا تھا ان کو آگے سے اور کافی سارے جنرلز کو ڈسمس کیا, کورٹ مارشل ہوئے اور بڑے ہائی لیول پر ان کی وہ پوچھ گچھ کی گئی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم لوگ کو. تو ابھی بھی ایک سپر پاور جس کے پاس دنیا جہان کا انہوں نے پیسہ لگا دیا, اسلحہ استعمال کیا, سب کچھ کیا, لیکن وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے افغانستان میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے کا سارا کیونکہ ناکامی جو ہے یہ اس کے بہانے بنا کر کے پاکستان پر ڈال دیے؟ دیکھیے یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جنرل مائک ملن جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے ہفتے 30 تاریخ کو. 30 بلکہ کل آ گیا نا, 4-5-6 دن کے بعد جب کوئی جنرل جاتا ہے تو اس کو تو فیتے لگتے ہیں, اس کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں, اس کو کوئی نشانے مختلف قسم کے کچھ دیے جاتے ہیں. وہ تو اپنے ماتھے پہ ایک ناکامی کا دھبا لے کے جا رہا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ڈبو دیا, معیشت پورے دنیا کی تباہ برباد. اپنے ملک کو جو تباہ کیا ہے وہ تو علیحدہ کیا ہے نا, جو اس وقت بلین ڈالر کا انہوں نے وہاں پہ ٹریلین ڈالرز کا انہوں نے وہاں پہ خرچہ کیا اور اس کا رزلٹ میں ان کے پاس جو ہے بدنامی کے صاحب اگر اجازت ہے ایک کوئک ٹائم چیک بریک لینی ہے, ٹائم چیک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر طلحہ محمود اور گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. جی سینیٹر صاحب, یہ جو اے پی سی ہے پہلے بھی بلائی گئی مختلف ایشوز پہ, آپ کو یاد ہے ممبئی میں جب دھماکے ہو گئے تھے تو مسئلے مسائل بڑھ گئے تھے, پاکستان پہ پریشر ہو گیا تو اے پی سی کال کر لی, پھر دوبارہ اے پی سی کال کی گئی جب دوبارہ مسئلے مسائل ہوئے. اب یہ جو اے پی سی کال کی گئی جی پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ ہے اور پوری قوم یونائٹڈ ہے اور ریلیاں نکل رہی ہیں فوج کے حق میں, ملتان میں بات کریں, کراچی میں لے لیں, راولپنڈی میں, جدھر بھی. دو چیزیں بتائیں سر, ایک تو یہ اے پی سی کتنی ایک افیکٹو ہوتی ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاں فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہاں ہو چکے ہیں وہ فیصلے, محض یہ ایک کاروائی ایک خانہ پوری ہو رہی ہے جو بھی ہم پوری دنیا جس کا انتظار کری کہ کیا رزلٹ نکلے گا. رزلٹ آلریڈی نکلا ہوا ہے, کیا فائدہ ہوگا اور ہوگا کیا؟ دیکھیں جی جہاں تک تعلق ہے یہ جو اے پی سی انہوں نے کال کی, میں ان کو بڑی قابل ستائش نگاہ سے اس عمل کو دیکھتا ہوں, کیونکہ انہوں نے یہ وقت کی ضرورت تھی کہ اے پی سی کو بلایا جائے ٹھیک اور سب کو اعتماد میں لیا جائے, کیونکہ ہم سب ایک چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے جہاں پر ملک کی سلامتی کی بات آئے گی, وہاں پہ ہمارے اپنے اختلافات سب ختم ہیں. ہم سب ایک فورم پہ اور ایک ٹیبل کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ہوں گے اور ہوئے ہوئے اس وقت, اس وقت بھی آئندہ بھی ہوں گے. بات ہے اب جب آپ رزلٹ کی کرتے ہیں وہاں پہ آ کے تھوڑا سا ذہن میں مختلف پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں, جیسے ریزولوشن تھا 14 پوائنٹس ریزولوشن, اگر اس کی روح پہ عمل کیا ہوتا آج اس یہ نوبت نہیں تھی. اگر اس کی روح پر عمل کیا ہوتا جس میں ساری پارٹیوں نے دستخط کیے تھے, میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو یہ اے پی سی ہے اس کا کوئی رزلٹ نکلے اور یہ لوگ جو ہیں اپنے سارے پرانے جو تجربات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے
اس کی جو بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا جو بھی اس کا نچوڑ یا سمری نکلتی ہے اس پر عمل درآمد کریں، کیونکہ جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں چاہے جیسے بھی ہیں سارے ملک کے حق والے لوگ ہیں، اس ملک پہ جان دینے والے ان میں لوگ موجود ہیں، اور کم سے کم درجے کا بھی جو ہوگا وہ بھی دل سے پاکستان سے محبت کرتا ہوگا۔ اچھا سر صاحب بات پتہ کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری فارن پالیسی، تجزیہ نگار بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بناتی ہے فوج، ISI بناتی ہے یا GHQ میں بنتی ہے، جدھر بھی بنتی ہے، اور اس پہ جو عمل درآمد ہوتا ہے وہ وایا فورن آفس کرایا جاتا ہے اس پورے کے پورا سلسلہ، باقی سب کچھ فوجیوں کا کام ہوتا ہے۔ کیا اتنا کوئی اس پہ کوئی ایسا ایشو ریز ہوگا کہ بھائی جی اب یہ جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، ڈیموکریسی کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی جی یہ پھر فارن پالیسی بھی ہمیں بنانے دیں نا؟ دیکھیں کوئی اتنی ضرورت رکھتا ہے کہ بات کریں بنائیں؟ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو انجینئر ہے نا اس سے آپ دل کا آپریشن نہیں کرا سکتے، فوج کا یا باقیوں کا جو کام ہے وہ ان کی فیلڈ ہے، ان کی فیلڈ پولیٹیشین نہیں کر سکتا، اور جتنے اچھے طریقے سے پولیٹیشین جو کام کر سکتا ہے وہ فوج نہیں کر سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اپنی فارن پالیسی کو فوری طور پہ تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی داخلہ پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا، اور میں آپ کے سوال سے پہلے آپ کی کچھ باتوں کا جواب دے دوں کہ پاکستان پہ ٹف ٹائم آنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا۔ آپ کو لگتا ہے چڑھیں گے؟ جی بالکل، پاکستان پہ چڑھ بھی سکتے ہیں، یہ مختلف فورمز پہ جا کے پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری، پاکستان کے خلاف اور اس کے لیے ہمارے یہ دوست ملک جو بیٹھے ہیں وہاں پہ لابنگ کی ضرورت ہے ابھی سے۔ چائنا ہمارا بہترین دوست ہے، رشیا ہمارا دوست ہے، باقی جو دوسرے دوست ممالک ہیں ان کو فورم پہ لینے کی ضرورت ہے، لابنگ کرنے کی ضرورت ہے، ان جگہوں پر ہمیں ناک آؤٹ نہ کیا جائے، ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی پڑے گی۔ سر یہاں پر ایک ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر حیدر، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ورجینیا امریکہ میں۔ السلام علیکم ضمیر۔ جی السلام علیکم پروفیسر۔ ضمیر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ امریکہ میں اس وقت، اور پورا جو ایک جرنلسٹ کا سرکل ہے اس میں بھی آپ کا بہت اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا، امریکہ میں اس وقت کس قسم کا موڈ مزاج پایا جا رہا ہے ریگارڈنگ دس پرٹیکولر سچویشن ان پاکستان؟ دیکھیں فیصل، کل تک تو کچھ اور موڈ تھا لیکن آج تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ جو کارنے نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو واشنگٹن ہاؤس کے اسپوکس مین ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے کچھ تھوڑا سا چینج آئی ہے، کیونکہ یہاں پہ جرنلسٹ جو ہیں وہ آفیشل لائن کو بہت زیادہ ٹو کرتے ہیں، لیکن نجی محفل میں بیٹھ کر جو ہے وہ تو یہ حد تک بھی کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے، اور جب اسامہ بن لادن 2 مئی کو پاکستان میں مل سکتا ہے اور ISI تب تک بھی یہی کلیم کر رہی تھی کہ ہمیں نہیں معلوم، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر اب اعتبار نہیں کر سکتے پاکستان پر، تو یہ کچھ نہ کچھ لازماً جو ہے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان کا تعلق ہے۔ تو لیکن جو مائک میولن کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو تو تقریباً ریجیکٹ کر دیا وائٹ ہاؤس نے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس نیٹ ورک کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تو مکس سی فیلنگز ہیں، بلکہ انٹرسٹنگلی آج جو ایک یونیورسٹی آف میری لینڈ میں کلاس ہے اس میں اسی ٹاپک پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اب تعلقات جو ہیں وہ کس طرف بڑھیں گے، کس طرح بڑھیں گے، کیونکہ مائک میولن جو کہ جس کو بہت زیادہ پاکستان کا دوست سمجھا جاتا تھا کہ یہ واحد ایڈمرل تھے جو بہت دوست تھے پاکستان کے، ان کی طرف سے اتنا سخت بیان آنا جو ہے یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ جی فیصل۔ اچھا آپ یہ نہیں سمجھتے پاکستان میں جو جنرل بات ہو رہی ہے اخبارات میں یا جو ٹیلی ویژن چینلز پہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف اینالسٹ جو ہے وہ بات جو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مائک میولن کی یہ سیکنڈ ٹرم تھی اور اس کے بعد اس کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا تھا، اور یہ اپنی پوری جو ناکامیوں کا پورا ایک پلندہ ہے اس نے پاکستان کے اوپر ڈال دیا، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کو اگر دیکھا جائے تو 3 صوبوں پر تقریباً ان کا افغانستان کے 34 میں سے 3 میں کنٹرول بنتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی اگر آپ دیکھیں اوور آل جو فورس بھی ہے وہ بھی تقریباً کہتے ہیں 12 سے 15 ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے۔ تو ایک طرف تو امریکہ کی 1,40,000 1.5 لاکھ کے قریب جو فوج وہاں پہ موجود ہے، وہ پھر اس پہ جو بلیم ڈال دے کوئی اس کا کوئی ریزننگ نہیں، ریشنل نظر نہیں آتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث پاکستان کے اوپر بلیم گیم کا قصہ ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ یقیناً فیصل ہے تو بلیم گیم ہی، اور یہ پاکستان پر آج سے نہیں، پچھلے 10 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں، بلیم گیم کا جو ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ یہ جاری ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو پچھلے 60 سال سے وہ کبھی بھی
स्ट्रेट लाइन पर नहीं रहे, उनका ग्राफ जो है कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इसी तरह चलते रहेंगे, जो एक जनरल परसेप्शन है मेरा और यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद। क्योंकि जो इंटेलिजेंसिया है या जो जर्नलिस्ट हैं या जो प्रोफेसर इनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है, उनका यही कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, और पाकिस्तान को ये भी देखना है कि अमेरिका के अपने अंदर जो पॉलिटिक्स है, खासतौर पे अब ओबामा का अगले साल जो इलेक्शन आ रहा है और बहुत एक पूरी कोशिश की जा रही है कि 2012 में इलेक्शन ओबामा दोबारा जीतें, तो उस हवाले में भी अगर देखा जाए तो ये ब्लेम गेम कुछ ज्यादा कोई तशवीशनाक बात नहीं है। अच्छा जमीर, क्विकली ये मुझे बताइए कि जिस तरह मीडिया हमेशा एक हाइप क्रिएट करता है, पाकिस्तान में भी मीडिया हाइप क्रिएट करता है, पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका में भी जो एक सॉरी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? अभी क्लियर है? जी जी मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया हमेशा हाइप क्रिएट करता है, पाकिस्तान में भी डिफरेंट टॉक शोज में होते हैं, एक परसेप्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है। वहां के अखबारात में उनके जो कॉलमिस्ट हैं या उनके जो राइटर्स हैं या उनके टेलीविजन टॉक शोज वगैरह में किस किस्म की बात हो रही है? वो समझते हैं कि रिकंसाइल हो जाएगा, या ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस लगेंगी, इकोनॉमिक पॉइंट से इसको टाइट किया जाएगा, या फिर आप समझते हैं कि कोई ना कोई एग्रेसिव एक फोर्स इस्तेमाल भी हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की जानिब से? देखिए फैसल, जिस तरह मैंने भी कहा है कि वॉशिंगटन हाउस के बयान स्टेटमेंट जो ऑफिशियल जो मिस्टर खाने ने जो ब्रीफिंग में कहा है, उसके बाद तो कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया। उससे पहले तक तो यहाँ पे न्यूज़पेपर्स और टीवी टॉक शोज में यही था कि पाकिस्तान पर जो है कभी भी ऐसा नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान को जो डू मोर की जो है उस पे अब सिर्फ डू मोर नहीं, प्रैक्टिकली पाकिस्तान पर प्रेशर करना होगा कि अगर वो अपने आप को क्लीन चिट देना चाहता है पाकिस्तान के उसके किसी हकानी नेटवर्क या तालिबान, जिस तरह पहले इल्जामात लगते रहे, तो अगर ताल्लुकात नहीं है ISI के, अगर डबल गेम नहीं खेल रही, तो उसको बाकायदा ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली कुछ दिखाना होगा। तो ये तो यकीनन इस तरह की जो है बहस अखबारों में भी और टीवी पर भी चली, और उसके अलावा जो निजी यहाँ पे जो महफिलें हैं जहाँ पे मतलब वॉशिंगटन प्रेस सेंटर में या वहाँ पे ये एक टॉपिक जो है वो इसी तरह रहा। लेकिन जब वॉशिंगटन व्हाइट हाउस से जो स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद के जी उन्होंने माइक म्यूलन, जो एडमिरल म्यूलन की स्टेटमेंट को वो सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन उसने आउटराइटली उसको रिजेक्ट भी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है कि हम वो लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करेंगे जो एडमिरल म्यूलन ने इस्तेमाल की, और लेकिन यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना होगा इस जो इंप्रेशन है इसको नलिफाई करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जमीर हैदर फॉर बीइंग विद अस, जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सर साहब। इन्होंने ये कहा कि परसेप्शंस थी, लेकिन जो एक शुरू में माइक मलन की एक स्टेटमेंट आती है और बाद में दोबारा भी उन्होंने उसी किस्म की बातें की हैं, उनको एक हाइप जरूर क्रिएट हुई, लेकिन अब वो काफी चीजें डिफ्यूज हो गई हैं व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट के आने के बाद। मैं चाहूंगा उस पर आप तबसरा कीजिएगा, फिर आप वो भी कुछ आप फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। एक ब्रेक अगर इजाजत है मैं क्विकली ले लूं, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि आप तफसीली से इस पर तफसीली बातचीत करें। एक ब्रेक नाज़रीन यहां पर। वेलकम बैक जी। सर साहब, एक तो के वक्त मैं चाहता हूं काश और भी होता और हम और बात करते, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो अमेरिका से दुश्मनी है, दुश्मनी कह लेंगे, कहते जी वो हालात नहीं रहे, ट्रस्ट डेफिसिट है, बड़े इसको अंग्रेजी में कि जी रैशनल क्या पैदा करेंगे और क्या जवाब होगा और फलाना क्या होगा, ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन आम तासुर है कि अमेरिका से पाकिस्तान की दुश्मनी है, उन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, चाहे कतर की बात करें, चाहे उससे पहले की बात करें, चाहे उसके बाद की बात करें, चाहे ब्राउन अमेंडमेंट की बात करें, चाहे प्रेस्लर अमेंडमेंट की बात करें, कॉन्स्टेंटली हर जगह पे उन्होंने इनको धोखा दिया, अफगानिस्तान से निकले तो मुसीबत डाल गया, और अभी भी कुछ ऐसा इनका इरादा है जो आपने बात की। क्या हम अमेरिका की दुश्मनी अफोर्ड कर सकते हैं सर? ये बात उनके हेलीकॉप्टर उनके आते हैं तो हम कहते हैं हमें पता नहीं चला। नहीं, ये जो आपने बात की है ना जी, अफोर्ड कर सकते हैं तो नो डाउट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उसकी दुश्मनी अफोर्ड नहीं, क्योंकि हमारे में और उसमें बहुत फर्क है ताकत के हवाले से और टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों के हवाले से, और डिपेंडेंसी हमारी बहुत है। हम बकायदा उससे हर वक्त हम तो उससे भीख भी मांगते रहते हैं, उसी की भीख के ऊपर हमारा गुजारा भी चलता है। हमारा बजट नहीं बन सकता जनाब जब तक पैसा ना आए उधर से। तो ये सारी चीजें जो है ना ये अपनी जगह, लेकिन हमें कम से कम ये तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारा खैर खा नहीं है। हमें अपने आप को उन सारे कमजोरियों को खत्म करना है जिन कमजोरियों की वजह से हम इसके प्रेशर में आते हैं। और मैं अमेरिका के हवाले से ये बात जरूर कहूंगा कि मुझे तो अभी ये भी खतरा है
کہ اس نے جب بھی پریشر ڈلوانا چاہا ہے پاکستان کے اوپر تو اس میں مختلف پیرامیٹر استعمال کیے ہیں. اس دفعہ بھی کوئی بمبئی اٹیک یا کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن آ جائے, ٹھیک, انڈیا کی فوجیں بھی وہاں سے چلنی شروع ہو جائیں اور پاکستان پہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے اس کو پیچھے سے تھپکی دے دیں, یہ کام تو وہ ہمیشہ سے پہلے بھی کرتا رہا ہے, ابھی بھی اس کی کر پروبیبلٹی سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان جس ایشو کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, یہ جغرافیائی حوالے سے ہم اس کو نہیں ہلا سکتے. یہ اپنی جغرافیائی حوالے سے اس کی سرحد اور پاکستان کی سرحد ملتی ہے, ایک ہے, جغرافیہ ہمارا ایک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج اگر یہ اس قسم کے آپریشنز کرتے ہیں تو ان آپریشنز کے بعد کیا ان کے تعلقات افغانستان سے اچھے ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ کیونکہ یہ تو سارے افغانی ہے نا, جو بھی نیٹ ورک بنتا ہے وہ افغانی نیٹ ورک بنتا ہے نا. تو ہم نے جب افغانستان کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ تعلقات بنا کے نہیں رکھنا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات نہ ہوں اور ان کے تعلقات خراب ہوں اور یہ آپس میں لڑتے رہیں, مزید کمزور ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری حکومت کو اور بھی بہت ساری چیزوں پہ غور کرنا ہوگا. ایک سال میں 11,000 امریکنز کو ویزے ایشو کیے, بلکہ جہاں تک بھی مجھے کچھ نالج ملی ہے کہ جہاں ویزے ایشو نہیں کر سکے وہاں پہ پی او سی دے دیا گیا, پاکستان اوریجن کارڈ. اچھا جی, امریکنز کو. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی ڈینجرس ہیں, اور اس طریقے سے وہ لوگ جہاں پہ داخل ہوئے اور پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کو مزید کمزور کر رہے ہیں. ان چیزوں کے اوپر تو روکنا چاہیے نا, یہ تو ہمارے ہاتھ کی چیزیں ہیں. اپنی سرحدوں کی تو حفاظت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پالیسیوں کی طرف جائیں جن پالیسیوں سے ہمارا ملک مضبوط ہو, نہ کہ ہمارا ملک کمزور ہو. سر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے بیگم عابدہ حسین صاحبہ. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی صاحب, میم ویری اسٹریٹ کوشچن میم, کین وی افورڈ امریکہ کی ناراضگی, کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, پاکستان اور امریکہ تعلقات بہت طویل داستان ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کمپلینٹس دونوں سائڈ پہ رہے ہیں, ہماری جانب سے بھی امریکہ کی جانب سے بھی. پاکستان کے لیے یہ تو فروٹفل نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلقات کسی بھی ریاست کے ساتھ خراب کریں. ہمارے لیے فروٹفل ہے کہ ہم تمام جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو بھی اور اپنے پڑوس میں بھی تعلقات اچھے رکھیں تاکہ پاکستان کے لیے یہ ہماری سفارتی جدوجہد مفید ثابت ہو. میم مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کی جو ایک ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان پہ حملہ کر دے, جناب ایک شاید KG-F-16 آ جائیں ان کے اور یہ سارا کچھ, لیکن اگر پاکستان پہ وہ پریشر بلڈ اپ کرتا ہے تو ایک تو وائے جس طرح کی سینیٹر صاحب نے بات کی, وائے انڈیا, خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے بمبئی اٹیک ٹائپ جب انڈیا کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے کچھ نہ اس طرح کا. دوسرا اکنامک سائڈ سے کہ دیکھیں جی آپ کے ریمیٹنسز کو چیک رکھ لے, آپ کو فائنینشلی وہ جکڑنے کی کوشش کرے, انٹرنیشنل لیول پر کوٹے کا پرابلم ایشو بن جائے یا کچھ اور. میڈم آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں لیٹس سپوز کہ آج یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے اپنی فارن پالیسی چینج کرنی ہے, APC اعلان کرتی ہے کہ جناب اب ہم بہت زیادہ امریکہ پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتے, یا کچھ بھی جو بھی فیصلہ نکلتا ہے, ایک تو یہ بتائیے کہ فیصلہ آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو, اور دوسرا کہ اس تناظر میں پھر کیا وے فارورڈ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے یقیناً دانش مندی اپناتے ہوئے قومی قیادت اس بات کا اظہار کرے گی کہ ہم سب متحد ہیں پاکستان کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے, پاکستان کے مفادات کی پیروی کرنے کے لیے پورا پاکستان کی قیادت, پاکستان کے ادارے متحد اور متفق ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پیغام کے باعث امریکن حکام کو ضرور اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو کوئی ایسا حل تلاش کرنا ہوگا, ایک کامن باٹم لائن جو کہ ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو اور ان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو. جیسے کہ میں نے ابھی کہا, ہمارے لیے یہ فروٹفل نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلقات کسی کے ساتھ بھی بگاڑیں. پاکستان کو اپنے تعلقات دنیا کی تمام مؤثر ریاستوں کے ساتھ بھی, پڑوسی ریاستوں کے ساتھ بھی, بین الاسلام کی ریاستوں کے ساتھ بالخصوص اپنے تعلقات صحت مند رکھنے ضروری ہیں, اور ہماری قیادت کی جستجو یہی ہے اور خواہش بھی یہی ہوگی. میڈم ایک کوئک مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کی نظر میں
خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے اس میں پاکستان اور امریکہ بالکل آمنے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں, کنفرنٹ کریں, اور خدا نخواستہ پاکستان کی سرحدی جو ہے خلاف ورزی امریکہ کے جہازوں کی طرف سے یا کسی اور طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایسا کوئی امکان قوی ہے. ممکنات میں سے آپ خارج تو نہیں کر سکتے, لیکن قوی امکان اس بات کا ہے کہ سفارتی ذرائع سے دونوں ریاستیں کوئی ایسا تلاش کر لیں گی راستہ جس کے باعث ان کے جو ٹارگٹس ہیں ہم ان کو اپنا ایسٹ کلی طور پہ نہ سمجھیں, اور یہ ایسٹ اور ٹارگٹ کے درمیان کوئی پوائنٹ آف ریزولوشن پیدا ہو جائے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ میم. ممکنات میں ڈیفینیٹلی انہوں نے شامل کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی پروبیبلٹی کم ہے کہ امریکہ اور پاکستان کنفرنٹ کریں گے. صرف پروگرام کے آخری بالکل چند منٹ رہ گئے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت کا ہمیشہ سے ایک اسٹینڈ رہا ہے, ایک موقف رہا ہے, اور خاص کر کے آج بھی میں دیکھ رہا تھا, آپ سے میری بات ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ مذہبی جماعتوں کا ایک انفلوئنس نظر آتا ہے آج بھی اس اے پی سی میں بے شمار. اسٹریٹ پار بھی ان کی ہے, ان کی ایک, اور ہمیشہ سے اینٹی امریکنزم ایک سینٹیمنٹ ضرور پایا جاتا ہے. اب سر ڈائریکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ڈائریکشن میرے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو فوری طور پہ اپنی جو ڈپینڈنس ہے امریکہ کے اوپر اس کو ان کو ختم نہیں کر سکتے تو اتنی منیمائز کر لیں کہ اس کو یہ کنٹرول کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی آپ میڈم سے پوچھ رہے تھے, میں بڑی عزت کرتا ہوں, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن میرے خیال سے ان کو اگر اس وقت کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ قومی یکجہتی روک سکتی ہے. ورنہ انہوں نے ان کے جو ڈرون اٹیک کر رہے ہیں پوچھتے نہیں ہیں, ایبٹ آباد تک پہنچ گئے, آپریشن کر کے چلے گئے, تو ان کے لیے کیا بڑی چیز ہے, وہ کسی وقت بھی گھس سکتے ہیں. تو یہ کہ ہم صرف یہ سوچ کے خاموش ہو جائیں کہ شاید یہ ایسا نہیں کریں گے, ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو یہ میرا خیال ہے نان نیٹو جی یہ تو جو بائیڈن جو آیا تھا بول کے گیا, جھوٹ بول کے گیا نا پھر سب. جی ہاں, آنکھیں بند کرنے والی جی, آپ کے بچے اور ہمارے بچے اکٹھے بڑے ہوں گے, یہ پڑھیں گے, وہ یہاں آئیں گے, یہاں کے میوزک سیکھیں گے, فلانا جا کے وہاں پہ کرے گا, صرف مفاد. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور چاہوں گا آپ کے چینل سے کہ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہوتی ہے جو دو ملکوں کے درمیان میں برج کا کردار ادا کرتی ہے, وہ امبیسڈر ہوتے ہیں. ٹھیک, اس وقت پاکستان کا امبیسڈر کوئی نہیں ہے امریکہ میں. حسین حقانی کون ہے سر؟ وہ تو امریکن امبیسڈر ہے, وہ پاکستان کا امبیسڈر نہیں ہے. اس کے مفادات وہی ہیں, اس نے وہاں سے دفتر سے نکل کے بیگ اٹھا کے اس نے اپنے گھر جانا ہے, جو کہ وہیں پر ہے اس کا گھر. ایک تو کسی اچھے آدمی کو جو محب وطن ہو وہ وہاں پہ برج کا کردار ادا کرے, جو اس قسم کے کاموں کے اندر ایک اچھا عمل ثابت کر سکتا ہے اور جو ان سارے معاملات کو منیمائز کر سکتا ہے. اس وقت تو ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کی ٹیبل پہ جا رہی ہوں گی, لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا. اور جو ہمارے پیچھے ریکارڈ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, لہذا ان چیزوں پہ بھی دیکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا رخ کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ بہترین ٹیسٹڈ دوست ہے ہمارا چائنا, جس نے ہماری ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اس کے لیے کیا مشکل کام ہے, کوئی 10 20 30 بلین ڈالر, اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے. کو صحیح طریقے سے آپ توجہ کر کے دیکھیں, یہ پورے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں, اور ان کے اپنے مفادات بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان اور ان کی دوستی جو ہے وہ بہت ہی پکی اور بڑی بہترین دوستی ہے. لیکن اس کے ساتھ بڑی اچھی بات نظر آتی ہے ہمارے, لیکن کیا چائنا, کیونکہ ان کی پالیسی 2025 تک وہ کنفرنٹ نہیں کریں گے کسی کو بھی, کیا وہ لانگ ٹرم امریکہ کے ساتھ تعلق ہے ان کا بزنس $700 بلین انہوں نے انجیکٹ کیے جب ان کے ریسیشن آیا ہوتا جسٹ ٹو گیٹ دا ٹریڈ گوئنگ. اب کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کریں گے پاکستان کی خاطر؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے دوستی کرنی ہوگی. اپنے مفادات کا خیال ہمیں اپنے حساب سے رکھنا ہوگا, اور اپنے پیروں جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا. اس کے بعد ہی ہمارے دوست ہیں, چائنا ہے, ایران ہے. بیسیکلی بنیادی چیز جو ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے تگڑا کر لیں, متحد ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں. میں کہتا ہوں دیکھیں, پاکستان میں ایگریکلچر, پاکستان کے اندر جو اس وقت ہمارا بزنس مین اوورسیز پاکستانیز, آپ کی اطلاع کے لیے کہ اس سال
25% آپ کی فورن ریمیٹنس میں اضافہ ہوا ہے. جو $8-9 بلین آپ کا آتا تھا 11 سے اس وقت $11 بلین سے زیادہ آیا ہے. اور اگر آپ ایکسپورٹ کی فگر اٹھائیں گے تو وہ بھی بڑھ گئی ہے. حالانکہ ہمارا انرجی کرائسس ہے, ہمارے مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, لہذا ہم اپنے بزنس مینوں کو اور اپنے اوورسیز پاکستانی اس کو کانفیڈنس میں لیں, ان کے لیے ایسے معاملات کریں جس سے ہمارے ہاں یہ ایکٹیویٹی بڑھے. ہمارا ملک تو ایگریکلچر ملک ہے, بھوکے تھوڑی مریں گے. ٹھیک, اینی وے جی, بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں, آگے کوئی ایسی سچویشن نکلے کہ جو بہتری کی جانب ہو. obviously ہم ایک دم کانفیڈنٹ نہیں بھی کر سکتے امریکہ کو, لیکن آہستہ آہستہ اپنی ایک بات تو فور شیور ہے کہ ہمیں اپنی جو ڈپینڈنس ہے اس کو گریجولی امریکہ پر سے کم کرنا ہے اور خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے, پھر ہی کسی سے کوئی بات کی جا سکتی ہے ایکول فوٹنگس کے اوپر. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا بھی, اور آپ کا بھی. 10 بجے کے قریب پھر حاضر ہوں گے جی. نیوز بریک کے بعد دوبارہ واپس ملتے ہیں.